बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबकन सईन या फताह या अलीम। तो हम क्यास बुरहानी के बारे में पढ़ रहे थे। क्यास बुरहानी किसे कहा जाता है कि वो क्यास है जो मुरक्कब होता है मुक़द्दमात यकीनिया से, जो मुरक्कब होता है मुक़द्दमात यकीनिया से, तस्दीक़ात यकीनिया से, उससे क्या कहा जाता है, क्यास बुरहानी कहा जाता है। अब वो मुक़द्दमात यकीनिया चाहे वो बदीहात में से हो या ऐसे नज़रियात में से हो जिनकी इंतहा बदीहात पर हो रही हो, उससे क्या कहा जाता है, क्यास बुरहानी कहा जाता है। आज इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद आगे क्यास बुरहानी की दो किस्में पढ़ेंगे, दलील लिम्मी और दलील इन्नी के बारे में। लेकिन सबसे पहले याद रखिए कि एक होती है इल्लत और एक होती है मालूल। एक होती है इल्लत और एक होती है मालूल। जिस पर किसी चीज़ का दारोमदार हो उसे क्या कहा जाता है, इल्लत, और जिसका दारोमदार इस चीज़ पर हो उसे क्या कहा जाता है, मालूल कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, सूरज का निकलना ये इल्लत है दिन के मौजूद होने के लिए, कि जब भी सूरज निकलेगा तब क्या होगा, दिन मौजूद होगा। जब जब सूरज निकलेगा तब क्या होगा, दिन भी क्या होगा, मौजूद होगा। तो देखो सूरज का निकलना ये हुआ इल्लत किसके लिए, दिन के मौजूद होने के लिए। सूरज का निकलना ये हुआ इल्लत किसके लिए, दिन के मौजूद होने के लिए। तो सूरज का निकलना ये हुआ इल्लत और दिन का मौजूद होना ये क्या हुआ, मालूल हुआ। इस तरह आँख का रोशन होना ये इल्लत है किसके लिए, धुएँ के निकलने के लिए। आँख का रोशन होना ये इल्लत है धुएँ के निकलने के लिए। तो आँख का रोशन होना ये क्या है, इल्लत, और दिन धुएँ के निकलना ये क्या है, मालूल है। तो जिस पर किसी चीज़ का दारोमदार हो उसे कहा जाता है इल्लत, और जिसका दारोमदार उस चीज़ पर हो उसे क्या कहा जाता है, मालूल कहा जाता है। अब याद रखो, ये जो क्यास का नतीजा होता है, ये जो नतीजा क्यास होता है, ये भी इसका भी दारोमदार होता है हद औसत पर। नतीजा क्यास का जो नतीजा होता है उसका दारोमदार होता है हद औसत पर। हद औसत पर हद औसत इल्लत वाक़या होती है, वास्ता वाक़या होती है किसके लिए, नतीजा क्यास के लिए, कि जब जब हद औसत होगी तब तक क्या आएगा, नतीजा आएगा। जब हद औसत ही नहीं होगी तब हमारा नतीजा भी नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा सूरज निकला है, और जब सूरज निकला हो तो दिन मौजूद होता है। सूरज निकला हुआ है अब, और जब सूरज निकला हो तो दिन मौजूद होता है। तो मालूम क्या हुआ कि अब भी क्या है, दिन मौजूद है। तो हमारा नतीजा निकला दिन मौजूद है। अब देखो यहाँ पर हद औसत क्या है, सूरज निकला है और जब सूरज निकला हो तो दिन मौजूद होता है। तो यहाँ पर हद औसत क्या है, सूरज का निकलना। सूरज का निकलना ये क्या है, हद औसत है। तो हद औसत को इल्लत भी कहा जाता है, वास्ता भी कहा जाता है, कि ये वास्ता है किसके लिए, नतीजा क्यास के लिए। तो देखो सूरज का निकलना ये क्या है, हद औसत है, और हद औसत इल्लत बन रही है किसके लिए, दिन के मौजूद होने के लिए। दिन के मौजूद होने के लिए तो हद औसत हुई क्या, इल्लत, और नतीजा क्यास क्या हुआ, मालूल हुआ। नतीजा क्यास क्या हुआ, मालूल हुआ। इस तरह मैंने कहा ज़ैद मुताफ़िनुल अखलात है, और हर मुताफ़िनुल अखलात बुखार वाला होता है। गुज़िश्ता सबक के अंदर हमने पढ़ा था कि कदीब तिब वाले कहते हैं कि ये जो इंसान के 4 बुनियादी मादे हैं, खून, बलगम, सौदा और सफ़रा, जब इनकी मिक़दार तनासब पर रहती है तो इंसान सेहतमंद रहता है, तंदुरुस्त रहता है। लेकिन जब इनकी मिक़दार बढ़ जाती है या ज़्यादा कम हो जाती है या इनके अंदर मुतअफ़्फ़न बदबू फैल जाती है तो उस वक्त इंसान क्या हो जाता है, उसको बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो कहते हैं ज़ैद मुताफ़िनुल अखलात है, कि ज़ैद या मुताफ़िनुल अखलात है कि उसके जो 4 बुनियादी मादे हैं उनके अंदर क्या आ गई है, बदबू आ गई है। तो कहते हैं ज़ैद मुताफ़िनुल अखलात हैं, और हर मुताफ़िनुल अखलात बुखार वाला होता है। हर मुताफ़िनुल अखलात बुखार वाला होता है। तो नतीजा क्या निकला कि ज़ैद भी क्या है, बुखार वाला है। ज़ैद भी क्या है, बुखार वाला है। अब देखो यहाँ पर हद औसत क्या है, ज़ैद मुताफ़िनुल अखलात हैं और हर मुताफ़िनुल अखलात। तो मालूम हुआ कि हद औसत क्या है, मुताफ़िनुल अखलात होना, ये क्या है, हद औसत है। और नतीजा क्यास क्या है, ज़ैद भी बुखार वाला है। ज़ैद का बुखार वाला होना ये क्या है, मालूल है किसके लिए, हद औसत के लिए, मुताफ़िनुल अखलात के लिए क्या बन रही है, मालूल बन रही है। तो ये जो नतीजा क्यास होता है इसका दारोमदार भी किस पर होता है, हद औसत पर होता है। तो लिहाजा जो हद औसत है उसको कहा जाएगा इल्लत, वास्ता कहा जाएगा, और जो नतीजा क्यास है उसे क्या कहा जाएगा, मालूल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मालूल कहा जाएगा। तो ये नतीजा क्यास जो होता है इसका दारोमदार किस पर होता है, हद औसत पर होता है। अब याद रखिए कि अगर ये वाकई में हद औसत इल्लत बन रही हो किसके लिए, नतीजा क्यास मालूल के लिए। अगर हद औसत वाकई में इल्लत हो, नतीजा क्यास मालूल के लिए, तो उसको कहेंगे दलील लिम्मी। और अगर हद औसत वाकई में ना हो बल्कि हमारे जहन में इल्म के मुताबिक हो किसके लिए, हद औसत इल्लत बन रही हो किसके लिए, मालूल के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा, दलील इन्नी कहा जाएगा। अगर हद औसत वाकई में नफ्सल अमर में क्या वाक़या हो, इल्लत वाक़या हो रही हो, वास्ता वाक़या हो रही हो किसके लिए, मालूल के लिए, तो उसको दलील लिम्मी कहा जाएगा। और अगर वाकई में ना हो बल्कि हमारे जहन में इल्म के मुताबिक हो उसे क्या कहा जाएगा, दलील इन्नी कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा सूरज निकला है, और जब सूरज निकला हो तो दिन मौजूद होता है। तो यहाँ पर हद औसत क्या है, सूरज का निकलना। तो नतीजा क्या है हमारा, दिन मौजूद है। तो हमारा जो मालूल है
وہ کیا ہے نتیجہ قیاس کیا بنے گا معلول بنے گا. تو معلول کیا ہے ہمارا دن کا موجود ہونا. اب دیکھو حد اوسط جو ہے سورج کا نکلنا یہ کیا ہے علت, اور دن کا موجود ہونا کیا ہے معلول ہے. کیا حد اوسط سورج کا نکلنا واقعی میں علت ہے دن کے موجود ہونے کے لیے؟ کیا سورج کا نکلنا واقعی میں علت ہے دن کے موجود ہونے کے لیے کہ جب جب سورج نکلے گا تب تب کیا ہوگا دن موجود ہوگا؟ تو دیکھو یہاں پر واقعی میں جو حد اوسط ہے وہ علت بن رہی ہے کس کے لیے؟ دن کے موجود ہونے کے لیے, نتیجہ قیاس معلول کے لیے. تو اسے کیا کہا جائے گا دلیل لمی کہا جائے گا. اس طرح میں کہوں زید متعفن الاخلاط ہیں اور ہر متعفن الاخلاط بخار والا ہوتا ہے, تو نتیجہ قیاس کیا؟ تو یہاں پر حد اوسط کیا ہے متعفن الاخلاط ہونا, یہ کیا ہے حد اوسط ہے, علت بن رہی ہے, واسطہ بن رہی ہے. اور نتیجہ قیاس کیا ہے زید بھی بخار والا ہے, زید کا بخار والا ہونا یہ کیا بن رہا ہے معلول بن رہا ہے. اب دیکھو کیا واقعی میں متعفن الاخلاط ہونا یہ علت ہے زید کا بخار والا ہونے کے لیے, زید کا محموم بخار والا ہونے کے لیے؟ یا واقعی میں علت ہے متعفن الاخلاط؟ واقعی میں علت ہے کہ جب جب متعفن الاخلاط ہوگی زید کے اندر, جب جب اس کے 4 بنیادی مادے بدبودار ہوں گے ان کے اندر متعفن الاخلاط پھیل جائے گی, اس کے اندر متعفن پھیل جائے گی, تب کیا ہوگا اس کو بخار ہوگا. تو یہاں پر دیکھو واقعی میں متعفن الاخلاط جو ہے کس کے لیے زید کا بخار ہونے والے کے لیے وجہ بن رہی ہے, علت بن رہی ہے, سبب بن رہی ہے, واسطہ بن رہی ہے, جو اسے کیا کہا جائے گا دلیل علمی کہا جائے گا. اور اگر واقعی میں نہ بن رہی ہو بلکہ ہمارے ذہن کے مطابق ہم نے جمع کر دی ہو, ہم نے علت بنا دی ہو, واقعی میں علت نہ ہو ہم نے علت بنا دی ہو, اسے کیا کہا جائے گا دلیل علمی کہا جائے گا. مثال کے طور پر میں نے کہا دن موجود ہے اور جب دن موجود ہو تو سورج نکلا ہوتا ہے. اب دن موجود ہے اور جب دن موجود ہو تو سورج کیا ہوتا ہے نکلا ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھو حد اوسط کیا ہے دن موجود ہے, دن کا موجود ہونا یہ کیا ہے حد اوسط ہے. اور نتیجہ کیا نکلا سورج نکلا ہے, تو نتیجہ قیاس کیا ہوتا ہے معلول ہوتا ہے. نتیجہ قیاس کیا ہوتا ہے معلول ہوتا ہے. اب کیا واقعی میں دن کا موجود ہونا, کیا واقعی میں دن کا موجود ہونا یہ علت ہے سورج کے نکلنے کے لیے؟ کیا جب دن نکلے گا, کیا جب دن ہوگا تب سورج نکلے گا, جب سورج نکلے گا تب دن ہوگا؟ جب سورج نکلے گا تب دن ہوگا. تو معلوم ہوا کہ واقعی میں یہ جو حد اوسط ہے یہ علت نہیں بن رہی, واقعی میں علت نہیں بن رہی کس کے لیے سورج کے نکلنے کے لیے, بلکہ ہمارے ذہن کے مطابق ہم نے اس کو علت بنا دیا ہے, جو اسے کیا کہا جائے گا دلیل علمی کہا جائے گا. اس طرح میں نے کہا زید بخار والا ہے اور ہر بخار والا متعفن الاخلاط ہوتا ہے, ہر بخار والا متعفن الاخلاط ہوتا ہے. تو دیکھو یہاں پر زید بخار والا ہر بخار والا, تو یہاں پر جو حد اوسط ہے وہ کیا ہے بخار والا ہونا, یہ کیا ہے حد اوسط ہے. بخار والا ہونا یہ کیا ہے حد اوسط ہے, علت ہے, واسطہ بن رہی ہے. اور جو نتیجہ قیاس ہے زید بھی متعفن الاخلاط ہے, تو دیکھو یہ زید کا متعفن الاخلاط ہونا کیا بن رہا ہے معلول بن رہا ہے. اب کیا واقعی میں بخار والا ہونا یہ علت ہے زید کا متعفن الاخلاط ہونا؟ نہیں. کیا جب جب زید کو بخار ہوگا تب تک وہ اس کی وجہ کیا ہوگی متعفن الاخلاط ہوگی؟ نہیں, کبھی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو دیکھو زید کا بخار والا ہونا یہ واقعی میں علت نہیں ہے, بلکہ علت کیا ہے متعفن الاخلاط علت ہے. متعفن الاخلاط علت ہے کس کے لیے بخار والے ہونے کے لیے, بخار والا ہونا علت نہیں ہے کس کے لیے متعفن الاخلاط کے لیے. تو یہاں پر دیکھو حد اوسط واقعی میں علت نہیں بن رہی, واسطہ نہیں بن رہا کس کے لیے معلول نتیجہ قیاس کے لیے, جو اس کو دلیل علمی کہا جائے گا. واقعی میں نہیں بلکہ ہم نے جمع کر دیا ہے, ہم نے بخار والے ہونے کو کیا کر دیا ہے علت بنا دیا ہے. واقعی میں نہیں ہے بلکہ واقعی میں بخار والا ہونا معلول ہے. واقعی میں کیا ہے معلول ہے. یہ علت کیا ہے متعفن الاخلاط ہونا واقعی میں نہیں بلکہ ہم نے یہاں پر اپنے علم کے مطابق ذہن کے مطابق ہم نے اپنے ذہن کے اندر اس کو جمع کر دیا ہے, تو اسے کیا کہا جائے گا دلیل علمی کہا جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دلیل لمی کو دلیل لمی کیوں کہا جاتا ہے؟ دلیل لمی کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر حد اوسط واقعی میں کیا ہو علت بن رہی ہو کس کے لیے نتیجہ قیاس معلول کے لیے, واقعی میں علت بن رہی ہے, اسے کیا کہا جاتا ہے دلیل لمی. اب دلیل لمی کو لمی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ لمی لیما سے, اور لیما کا معنی ہوتا ہے کیوں, اور کیوں کے ذریعے ہم کسی کی دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہوں کہ دن موجود کیوں ہے, دن کیوں موجود ہے, تو معلوم ہوا کہ میں اس کی وجہ تلاش کر رہا ہوں کہ کیا ہے سورج نکلا ہوا ہے, سورج کیا ہے سورج کا نکلنا میں وجہ تلاش کر رہا ہوں. تو لیما کے ذریعے کسی چیز کی کیا کی جاتی ہیں دلیل علت وجہ تلاش کی جاتی ہیں. تو اسی سے لمیت مصدر بنا دیا علت وجہ والا ہونا, علت والا ہونا, اس وجہ سے کیا کہا جاتا ہے دلیل لمی کہا جاتا ہے. اور دلیل انی کو انا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ انا حروف مشبہ بالفعل ہے, اور مشبہ بالفعل کسی کی چیز کی ثبوت کے لیے آتا ہے, صرف کسی چیز کے ثبوت کے لیے آتا ہے. ان زیدن قائم, بے شک زید کیا ہے کھڑا ہے. تو یہ جو دلیل لمی ہوتی ہے, دلیل انی ہوتی ہے, جو دلیل انی ہوتی ہے اس کے لیے علامت کے ذریعے
علامت کے ذریعے کسی چیز کی رہنمائی کی جاتی ہے، اس وجہ سے دلیل انی کو دلیل انی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں البرہان قسمانی، برہان کی دو قسمیں ہیں، لمی و انی، لمی و انی ہے۔ اما لمی، جبکہ لمی جو ہے فہو الذی، وہ ہے یکون الاوسط فیہ، کہ حد اوسط ہو اس کے اندر، علۃ لثبوت الاکبر للاصغر، علت واقعہ ہو رہی ہو لثبوت الاکبر للاصغر، اصغر کے لیے اکبر کو ثابت کرنے کے لیے کیا واقعہ ہو رہی ہو، علت واقع ہو۔ تو یہ دیکھو، یہ اصغر اور اکبر کسے کہا جاتا ہے؟ دن موجود ہے، موضوع محمول کو اکبر کہا جائے، نہیں نتیجے کے لیے کیا بن رہی ہے؟ وہ علت بن رہی ہے، کون؟ حد اوسط۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ علتاً فهو الذی یکون الاوسط فیہ، کہ دلیل لمی وہ ہے کہ جس کے اندر حد اوسط علتاً علت بن رہی ہو، علت واقعہ ہو رہی ہو لثبوت الاکبر للاصغر، اصغر کے لیے اصغر کے لیے اکبر کو ثابت کرنے کے لیے، فی الواقع واقعی میں حد اوسط کیا ہو؟ علت بن رہی ہو کس کے لیے؟ معلول، نتیجہ کیا؟ معلول کی ہے۔ کما انہ واسطۃ فی الحکم، جیسے کہ وہ واسطہ ہے فی الحکم، حکم کے اندر، جیسے یہاں پر ہم نے حکم لگایا ہے واسطے کے اندر، ہم نے واسطے کے اندر اس کو کیا بنایا ہے؟ علت بنایا ہے، اس طرح وہ واقعے کے اندر بھی کیا ہے؟ علت واقع ہو رہی ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ دلیل لمی کہا جائے گا۔ یسمى به، اس کا یہ نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ لافادتہ اللیمیۃ والعلیۃ، بے وجہ اس کے فائدہ دینے کے لیے، لیمیہ اور علیہ کا ایک ہی معنی ہے علت ہونا، علت ہونے کی وجہ سے، وجہ بننے کی وجہ سے، علت ہونے کی وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دلیل لمی کہا جاتا ہے۔ واما الانی، جبکہ انی جو ہے فهو الذی، وہ ہے یکون الاوسط فیہ، کہ ہو جس کے اندر حد اوسط علۃ للحکم فی الذہن فقط، علت ہو حکم کے لیے فی الذہن، صرف ذہن کے اندر، ہمارے علم کے مطابق صرف ذہن کے اندر فقط علت بن رہی ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دلیل انی کہا جاتا ہے۔ ولم یکن علۃ فی الواقع، واقعی میں وہ علت نہیں ہوتی، بل قد یکون معلول لہ، بلکہ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی معلول بن رہی ہوتی ہے، وہ اس کی کیا بن رہی ہے؟ کیا ہے؟ معلول ہے۔ دن کا موجود ہونا سورج کے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ دن کا موجود ہونا معلول ہے، اور سورج کا نکلنا کیا ہے؟ علت ہے۔ یہ معلول واقعہ ہو رہی ہے حد اوسط، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ دلیل انی کہا جائے گا۔ مثال لمی قولو کا، لمی کی مثال آپ کا قول ہے زید محموم، یہ تو ابھی دعویٰ کر رہے ہیں زید کیا ہے؟ بخار والا ہے۔ اب صغرا اور کبرا ملائیں گے، لأنہ، کیونکہ جو زید جو ہے متعفن الاخلاط، زید متعفن الاخلاط ہے، وکل متعفن الاخلاط، اور ہر متعفن الاخلاط جو ہوتا ہے محموم، بخار والا ہوتا ہے، فزید محموم، نتیجہ کیا نکلا؟ زید کو کیا ہے؟ بخار ہے۔ فکما، پس جیسے ان فی ھذا القیاس، اس قیاس کے اندر، الاوسط، اس قیاس کے اندر حد اوسط جو ہے، حد اوسط جو ہے علت، یہ علت واقعہ ہو رہی ہے لثبوت الحمى، زید کے لیے بخار والا ہونے کے لیے، زید کے بخار کے ثبوت کے لیے، لثبوت الحمى لزید، زید کے لیے بخار کے ثبوت کے لیے، فی ذہنک، آپ کے ذہن میں، کذالک، آپ کے ذہن میں بھی علت واقع ہو رہی ہے، کذالک وعلۃ لوجود الحمى، اسی طرح وہ علت ہے کس کے لیے؟ بخار کے وجود کے لیے، فی الواقع، واقعی میں کیا ہے؟ وہ متعفن الاخلاط ہونا کیا ہے؟ علت ہے کس کے لیے؟ زید کے بخار ہونے کے لیے۔ اور مثال الانی قولو کا، اور انی کی مثال جو ہے جیسے کہ آپ کا قول زید متعفن الاخلاط، زید کیا متعفن الاخلاط ہیں، یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے صغرا اور کبرا شروع ہو رہے ہیں۔ لأنہ محموم، کیونکہ زید جو ہے وہ کیا ہے؟ بخار، زید بخار والا ہے، وکل محموم، زید بخار والا ہے، وکل محموم متعفن الاخلاط، اور ہر بخار والا متعفن الاخلاط ہوتا ہے، فزید متعفن الاخلاط، زید کیا ہے؟ بخار متعفن الاخلاط ہے، فوجود الحمى، جو یہ کیا نتیجہ نکلا؟ فوجود الحمى، تو جو بخار کا وجود ہے، بخار کا جو وجود ہے، علت، یہ علت ہے لثبوت کونہ متعفن الاخلاط، بے وجہ اس کے متعفن الاخلاط، بے وجہ زید کے متعفن الاخلاط ہونے کے، فی ذہن کا، آپ کے ذہن میں، ولیس علتاً، اور یہ علت نہیں ہے، یہ علت نہیں ہے، کون؟ بخار والا ہونا یہ علت نہیں ہے، فی نفس الامر، واقعے کے اندر کیا ہے؟ یہ علت نہیں ہے، بل عسى ان یکون الامر، بلکہ شاید ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہو معاملہ، فی الواقع بالعکس، واقعے کے اندر عکس ہو، اس کا عکس ہو، عکس یعنی یہ جو بخار والا ہونا یہ علت نہیں ہے، بلکہ اس کا عکس ہے کہ یہ کیا ہے؟ معلول بن رہا ہے، بخار والا ہونا یہ معلول ہے کس کے لیے؟ زید کے متعفن الاخلاط ہونے کے لیے۔ تو دلیل لمی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کے اندر حد اوسط واقعی میں، نفس الامر میں،
علت بن رہی ہو، واسطہ بن رہی ہو کس کے لیے؟ نتیجہ قیاس معلول کے لیے، اور اگر واقعی میں نہ بلکہ ہمارے ذہن کے اندر ہمارے علم کے مطابق ہم خود اس کو کیا بنا دیں؟ علت بنا دیں، واقعی میں نہ ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دلیل انی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے قیاس برہانی کی بحث کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔